अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत के अच्छी हालत में होंगे। आज की क्लास में हम मार्केटिंग के शरही हैसियत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग जो होती है तो उसकी शरही हैसियत क्या है, और कौन से ऐसे अफ़ाल है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना ज़रूरी है शरहन। तो आइए देखते हैं कि शरही हैसियत मार्केटिंग की क्या है। मार्केटिंग की शरई हैसियत। अपने बिजनेस को फ़रोग देने के लिए मार्केटिंग करना इस्लामी नुक्ता नज़र से बिल्कुल जायज़ अमल है, और कारोबार की मार्केटिंग करना शुरू ज़माने से ही चला आ रहा है। अलबत्ता अपने ज़माने के हिसाब से उसकी सूरतें मुख्तलिफ हुआ करती थी, और आज सूरतें जो है वो मुख्तलिफ हैं। झेल में हम कुछ रिवायात जिक्र करते हैं जिनसे अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग के सबूत जो है वो मिल जाते हैं कि आप मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। मार्केटिंग का शरई सबूत। रिवायात में आता है कि हज़रत दहिया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल है। वो जब अपना सामान तिजारत दूसरे ममालिक से लाया करते थे तो वो दफ बजाकर लोगों को मुतवज्जा किया करते थे। दफ बजाना जायज़ है, और अपनी आमद की इतला किया करते थे ताकि लोग आकर अपना मतलूबा सामान खरीद लें। इसी तरह बाज़ दीगर सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अपने ग़ुलामों के ज़रिए अपनी आमद के ऊंचे ऊंचे ऐलानात करवाया करते थे कि भाई हम आ गए हैं मार्केट में और हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, आप आगे खरीद सकते हैं। तो लोग समझ जाया करते थे इन ऐलानात से, इन ऊंचे ऊंचे ऐलानात से, कि कौन सामान लेकर आया है और क्या सामान लेकर आया है। ये भी एक तरीका होता था। और मार्केटिंग इसी चीज़ का तो नाम है कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को आगाह करना, लोगों को बताना कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इस तरह का प्रोडक्ट है, यहाँ से लाया हूँ। जैसे साहब किराम बाहर से लाते थे ना, शाम से और मिस्र से और बहुत सारे ममालिक से सामान तिजारत लाकर मदीना में फ़रोख्त किया करते थे, और फिर अपने ग़ुलामों से या ख़ुद जो है दफ बजाकर या अपने ग़ुलामों से ऊंची ऊंची ऐलानात करवा के बताते थे कि हम मार्केट में इंटर हो चुके हैं और प्रोडक्ट्स अपने ला चुके हैं, जिसने ख़रीदना है तो आए ख़रीद ले। तो यही इसी चीज़ का नाम मार्केटिंग है कि आप लोगों को आगाह कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो सके। तो इस रिवायत से भी साबित होता है कि मार्केटिंग जो है वो शरअन जायज़ अमल है, अगर जायज़ तरीक़ों के मुताबिक की जाए। दूसरी रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा कूफा के बाज़ार में अपनी तलवार लहराकर ऐलान कर रहे थे कि कौन है जो मुझसे मेरी ये तलवार ख़रीदे। तो ये जो ऐलान करना होता है, एक अपनी चीज़ को शो कराना होता है कि भाई मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, कौन इसको ख़रीदेगा। ये मार्केटिंग ही तो है, और क्या है। आजकल उसका तरीका बदल गया है। हम अपने प्रोडक्ट की तस्वीर बनाते हैं, उसकी ग्राफिक बना के सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाते हैं, ऐलान कर रहे होते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, ये आप लोग खरीद ले। उस ज़माने में ये चीज़ होती थी, सोशल मीडिया नहीं था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस अमल से भी साबित होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। और उस ज़माने में यही मार्केटिंग होती थी कि वो तलवार लहरा कर ऐलान फरमा रहे हैं कि कौन है जो मुझसे मेरी ये तलवार खरीदेगा। तो इससे भी मार्केटिंग का शरई सबूत जो है वो मिल जाता है हमें। दर्जबाला रिवायत से मालूम होता है कि ख़रीदार यानी बायर तक अपने प्रोडक्ट की तफसीलात पहुंचाना यानी मार्केटिंग करना फ़ी नफ्स ही जायज़ है, और मार्केटिंग करना बज़ात खुद इस्लाम में ममनू नहीं है। लेकिन जब इसमें गैर शरई अफ़ाल शामिल हो जाए तो फिर वो गैर शरई अमाल जो है वो ममनू हो जाएंगे। यहाँ चंद ऐसी बातें जिक्र की जा रही है जिनका मार्केटिंग में ख्याल रखना इस्लामी नुक्ता नज़र से ज़रूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इनके मुताबिक चलेंगे तो आपकी मार्केटिंग जो है वो शरअन भी जायज़ हो जाएगी। बाज़ लोग इस मामले में जो है ना, शरीयत को बिल्कुल बाला-ताक़ रखते हैं और बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि भाई इस मामले में हम पर शरअन क्या जिम्मेदारी आती है, हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए। वो फहश तस्वीरों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, गलत गलत धंधों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जुए की, शराबों की और सूदी मामलात की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और उनको मतलब बिल्कुल जायज़ समझते हैं। जब उनसे बात की जाए कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, जी हम तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, हम तो वो चीज़ें बेच नहीं रहे। तो भाई मार्केटिंग कर किस चीज़ के रहे हैं आप, वो चीज़ क्या है, वो किस तरह कमा रहे हैं। वो कमाई अब ज़ाहिर है वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं, वो उसी कमाई से तो आपको दे रहे हैं जिसकी मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लेना जायज़ है। कोई ख्याल नहीं है लोगों को। तो हम यहाँ पे कुछ बातें अर्ज करेंगे
جن کا، اور یہ باتیں میں اپنی پیٹ سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی یہ باتیں آپ کو کر رہا ہوں کہ جس کا مارکیٹنگ میں خیال رکھنا اسلامی نقطہ نظر سے ضروری ہے، میرے نقطہ نظر سے نہیں، اسلامی نقطہ نظر سے، وہ میری ذاتی خیال نہیں ہے، نہیں میری ذاتی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے مارکیٹنگ کرتے ہوئے۔ پہلے نمبر پہ یہ خیال رکھیں کہ جس چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ چیز حلال ہو، جس چیز کی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں وہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ حرام چیز کی مارکیٹنگ بھی حرام ہوتی ہے، شراب پینا حرام ہے اسلام میں، اسی طرح ننگی فحش تصویریں دیکھنا، دکھانا، کھینچوانا حرام ہے اسلام میں، تو ان کی مارکیٹنگ بھی کرنا حرام ہے اور اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا شراب، جوا یا ہر ایسی چیز کا ایڈ چلانا، مارکیٹنگ کرنا جو شرعاً ممنوع ہو وہ جائز نہیں ہے، جو بھی چیز شرعاً ممنوع ہو اس کا ایڈ آپ نہیں چلا سکتے شرعاً، اور اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہوگی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز حلال کی ہونی چاہیے کہ حلال چیز کی آپ مارکیٹنگ کریں، وہ چیز بھی حلال ہو اور وہ چیز جس سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی حلال ہو۔ مثال کے طور پر یہ ریلیٹڈ والی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پر جیولری یا کپڑے یا کوئی ایسی پروڈکٹ جو بذات خود حلال ہے، لیکن اس کا جو ایڈ ہے، جو اس کی گرافک ہے، ڈیزائننگ ہے یا ویڈیو ہے، اس میں ایسی فحش تصویریں ہیں، ننگی قسم کی تصویریں ہیں، عورتوں کی تصویریں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ چیز تو حلال ہوگی جس چیز کا مارکیٹنگ ہو رہی ہے، لیکن مارکیٹنگ جس ذریعے سے ہو رہی ہے وہ ذریعہ حلال نہیں ہے، جو گرافک ہے، جو ویڈیو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ ناجائز چیزوں پہ مشتمل ہے، تو تب بھی جائز نہیں ہے، تب بھی آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ لوگوں کو ٹائم ملا تو میں اپنا ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا، آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، میں بھول گیا تو مجھے یاد دلانا کہ سر آپ نے واقعہ ایک بیان کرنا تھا اپنا۔ تو پہلی نمبر پہ کہ جس چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ مارکیٹنگ آپ جب کر رہے ہیں تو خریدار کو پروڈکٹ کے بارے میں درست معلومات دینی چاہیے، آپ کو جو جو خوبیاں ہیں آپ کے پروڈکٹ میں وہ بھی بتائی جائے، اور پروڈکٹ میں کوئی خامی ہے تو وہ چیز یا تو فروخت ہی نہ کی جائے، یا اگر فروخت کرنی ہے تو اس کا عیب بتا کر کی جائے کہ بھائی یہ چیز جو ہے اس میں یہ عیب ہے، اس عیب کے ساتھ اگر آپ نے لینا ہے تو ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں، نہیں تو یہ عیب اس میں ہے۔ زیادہ تر ہمارے ہاں اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا، اور اپنے پروڈکٹ کے بارے میں نا جو فائدے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یا تو بتائے نہیں جاتے، یا اتنی چھوٹی چھوٹی ٹیکسٹ میں اتنے چھوٹے چھوٹے اس میں بتائے جاتے ہیں کہ وہ پڑھنے میں ہی نہیں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں ایسے جن کے اوپر بڑے بڑے خوبیاں وغیرہ بیان کی جاتی ہیں، تعریفیں تو ہوتی ہیں، نیچے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں جو صحیح طرح سے پڑھنے میں بھی نہیں آتے لکھا ہوتا ہے کہ جی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی ہیں، یا شرائط و ضوابط لاگو ہیں، اور یا پھر کچھ ایسی معلومات لکھی ہوتی ہے کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کی طرف نظر نہیں جاتی۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ اپنے پروڈکٹ کی، اپنی چیز کے بارے میں مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں درست معلومات دینی چاہیے، خوبیاں ہے وہ بھی بتا دیں، خامیاں ہے سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ بھی آپ بتا دیں، کسی چیز میں کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے تو وہ چیز تو آپ یا تو بیچے ہی نہیں، یا بیچے تو بتائے کہ بھائی اس چیز میں یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے ساتھ آپ نے لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہ لینا ہے تو آپ کی مرضی۔ اچھا، یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں اور آئندہ جو باتیں کروں گا نا، ان سب سے ریلیٹڈ ایک بات ہے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یوں کریں گے تو آپ بزنس نہیں چلا سکیں گے، آپ کا بزنس نہیں چلے گا، کوئی آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا نہیں خریداری کے لیے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے بھائی، یقین مانیں آپ ان اسلامی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس کریں گے نا، آپ کا منافع ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے لگے کہ یار میں نے یہ کام کیا، یوں بتایا کسٹمر کو، میرا کسٹمر چلا گیا، ہو سکتا ہے ایسا ہو شروع میں، لیکن بعد میں جو آپ کو ڈبل ہو کر واپس آئے گا نا، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ بڑی غیرت مند ذات ہے، وہ آپ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں گنا غیرت مند ذات ہے۔ آپ جب اللہ کے لیے غیرت کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ غیرت آتی ہے، وہ غیرت مند ذات ہے، غیرت والی ذات ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے آپ کو پیدا کیا، غیرت بھی اس نے آپ میں ڈالی ہے، تو آپ اندازہ لگائے کہ آپ اتنی سی غیرت کر رہے تو وہ کتنا غیرت کرے گا، اور صرف دنیا کے حوالے سے نہیں، آخرت کے حوالے سے بھی۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ مت سمجھے کہ جی ہم نے اگر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتایا کہ اس میں یہ عیب ہے تو لوگ تو خریدنے ہی نہیں آئیں گے، آئیں گے، شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ ہو لگے آپ کو، لیکن جب آپ سچ اور حق پہ قائم ہوتے ہیں نا،
تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے کسٹمر آ رہے ہیں، کیسے کیسے آ رہے ہیں، اور آپ کا کام کیسے چل پڑا ہے، یقین مانیں۔ تو اس لیے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں درست معلومات دیا کریں، پروڈکٹ کے بارے میں مبالغہ آرائی نہ کریں۔ پروڈکٹ میں جتنی خصوصیات واقعاتاً پائی جاتی ہیں اتنی ہی خریدار کو کمیونیکیٹ کرنی چاہیے۔ زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے اگر خریدار متاثر ہو گیا اور اپنے چرب زبانی سے یا کسی بھی طریقے سے خریدار کو اپنے دام میں بسا لیا، شیشے میں اس کو اتار لیا، اس نے وہ چیز خرید لی، پھر وہ مطلوبہ معیار کی نہ ہوئی، تو یہ خریدار کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا، اور دھوکہ دینا شرعاً حرام ہے۔ اور اگلی بات بتا دوں کہ اس سے کسٹمر خراب بھی ہوتا ہے۔ آپ نے مبالغہ آرائی نہیں کی، جو چیز آپ کے پروڈکٹ میں پائی جاتی ہے اتنی ہی بتا دی، کسٹمر کا مائنڈ ہوا لے لے گا، نہیں تو وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ نے مبالغہ آرائی کی کہ بھائی یہاں تو مطلب جیسے پراپرٹی ڈیلر کرتے ہیں نا کہ بھائی یہاں تو کچھ ہفتے بعد ایئرپورٹ بننے والا ہے، یہاں سے سڑک گزرے گی، یہاں تو مین روڈ آئے گا، یہاں تو موٹر وے آئے گا، بھائی آپ پلاٹ خریدے، ہفتہ بعد یہاں موٹر وے آنے والا ہے، بہترین آپ کی قیمت بڑھے گی بھائی، اگلے مہینے سے آپ کی، آج آپ 5 لاکھ کی یہ پلاٹ لے لیں، اگلے مہینے جو ہے نا یہ 10 لاکھ کی ہو جائے گی۔ اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نقصان کہاں ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، اور بھی بہت سی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کسٹمر جو ہے نا آپ کو بدنام کرتا ہے۔ آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور کسٹمر نے وہ چیز خرید لی، بعد میں اس کو لگا کہ یار یہ تو مطلوبہ کوالٹی کی تھی ہی نہیں، تو پھر وہ 10 اور بندوں کو بھی بتائے گا کہ یار فلاں بندہ اس پروڈکٹ کے بارے میں اتنی اتنی مبالغہ آرائی کرتے، اس کو خریدو نہیں، گھٹیا چیز ہے بھائی، نہیں خریدو۔ میں کہہ رہا ہوں 10 نہیں، وہ 100 لوگوں کو بتائے گا، تو آپ کا کسٹمر خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، آپ مبالغہ آرائی نہ کرے، جو ہے وہ دیکھے اس کو چیز لگی تو وہ 10 اور کسٹمر کو لائے گا بھی۔ تو اس لیے مارکیٹنگ کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں اتنا ہی بتائے جتنا اس میں پایا جاتا ہے، جتنی کی وہ ورتھ رکھتا ہے، جتنی کی وہ ویلیو رکھتا ہے، اتنا ہی بتا دے، زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کرنی کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آج کل لوگوں نے یہ چیز بالکل چھوڑ دی ہوئی ہے، ان کی پروڈکٹ ہوگی 10 روپے کی اور خصوصیات اس کی 100 روپے کی بتائیں گے، اور بیچیں گے بھی پھر 100 روپے کی۔ جب آپ خریدیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ تو 10 روپے کی قابل بھی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ، اخبارات میں اور ادھر ادھر ایسے ایسے اشتہارات چلائے جاتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار مطلب یہ چیز اتنے میں، اور جب آپ اس کو خرید کے اس کو استعمال کریں تو اتنی ورتھ کی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے نہیں کرنا، مبالغہ رہی اپنے پروڈکٹ کے بارے میں نہیں کرنا۔ اسی طرح غلط وعدے اور دعوے نہیں کرنے۔ بسا اوقات اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کرتے ہوئے ایسے دعوے کیے جاتے ہیں جو یا تو ممکن ہی نہیں ہوتے یا پھر وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ مثلا کسی لیکویڈم کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ اس کا ایک قطرہ ہی پورے برتن کی صفائی کے لیے کافی ہے، یا پھر کسی شیمپو کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بالوں میں سے خشکی کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جبکہ شیمپو کے استعمال سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر شیمپو خشکی ختم ہو جاتی ہے، بعد میں پھر آ جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ایک دفعہ استعمال سے جو ہے نا آپ کے بال گھنے ہو جائیں گے، آپ کے بالوں سے خشکی ختم ہو جائے گی، آپ کے سیاہ بال سفید بال سیاہ ہو جائیں گے، بال گرنا بند ہو جائیں گے، جبکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماڈلز دکھائی جاتی ہے، ان کو نقلی بال پہنائے جاتے ہیں، پھر ان کی باقاعدہ ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، ان کی چمک ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے شیمپو سے آپ کے بال یہ ہوں گے۔ یقین مانے، میں آپ کو چیلنج کر کے دیتا ہوں، آپ چیلنج کریں اور مجھ سے انعام حاصل کریں کہ جو ماڈل دکھاتے ہیں اپنے شیمپو کے مارکیٹنگ میں کہ بھائی ہمارے شیمپو سے آپ کے بال اس طرح ہوں گے، مجھے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں کوئی ایک خاتون اس طرح دکھا دے جن کے بال بالکل اس طرح ہوئے ہو جس طرح شیمپو کے اشتہار میں نظر آتے ہیں، کوئی ایک مجھے دکھائے۔ ایک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ایک بھی ملے نا تو آگے بتا دو مجھے، نہیں ہوتا۔ اور دعوے اتنے 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 بڑے بڑے اور جھوٹے کیے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو الٹرا پرومیکس ہے ہماری چیز۔ اس طرح کے دعوے مارکیٹنگ میں کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ اور دھوکے میں آتے ہیں، یہاں جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ آپ سے مطلب مارکیٹنگ والے آج کل کی جو بزنس کمپنیز ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مارکیٹنگ میں ایسی باتیں پائی جائیں تاکہ گاہک خود چل کر آ جائے، اور اس کے لیے اخلاقیات، سچ، دیانت اور صحیح باتیں، اس کی بالکل فکر نہیں کی جاتی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ کاروبار میں نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ کسی کو نقصان پہنچانا بھی جائز نہیں ہے، خود اٹھانا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچائے، جو غلط ان بڑے بڑے دعوے کرے اور جھوٹ بولے، مبالغہ آرائی کرے، تو مارکیٹنگ میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، جائز نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ
خوبیوں اور خامیوں کو پیش کرنے کا انداز آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. جس چیز کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کی خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں واضح طور پر بتا دینی چاہیے. آج کل ایڈورٹائزنگ میں پروڈکٹ کی خوبیوں، کوالٹیز کو تو جلی حروف میں، بڑے بڑے حروف میں، بڑے بڑے انداز میں لکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں خریدار پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اتنا باریک لکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، جس سے پروڈکٹ کی مناسب وضاحت خریدار کے سامنے نہیں آتی اور پروڈکٹ کو خریدار سے چھپانا لازم آتا ہے. اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے، جو نقصانات ہے، جس پر ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ وہ چھپاتے ہیں، اور یہ جو چھپانا ہوتا ہے یہ دھوکے میں آتا ہے اور فراڈ کے زمرے میں آتا ہے. اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی صورت جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں دھوکہ دینے والے سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا فلیس منا، تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں، مطلب لا تعلقی کا اعلان کیا. اب اندازہ لگا کہ جس بندے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان لا تعلقی کرے تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے یار. اور دھوکے باز سے لا تعلقی کا اعلان ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی دی ہے. تو اپنے کسٹمر کو دھوکہ نہ دے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی جس طرح مارکیٹنگ کر رہے ہیں، خوبیاں بھی بتائیں، اس کی خامیاں بھی بتائیں. یہ نہیں کہ خوبیاں تو آپ نے بڑی بڑی بتائی ہے، جو خامیاں ہیں، جو سائیڈ افیکٹ ہے، جو نقصانات ہیں، اس کو چھوٹا سا لکھ دیا کہ تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مارکیٹنگ میں ایموشنل بلیک میلنگ آج کل بہت کی جاتی ہے، بہت زیادہ کی جاتی ہے. مارکیٹنگ ایجنسیز باقاعدہ بڑے بڑے نفسیات دان کو اس کام کے لیے ہائر کرتے کہ ہم کس طرح لوگوں کے ایموشنز پہ اپنا اثر ڈالے، اپنی مارکیٹنگ کا اثر ڈالے، تاکہ لوگ ایموشنلی ہماری چیزوں کو خریدے. موجودہ دور میں مارکیٹنگ کا سب سے جدید انداز برانڈنگ کا ہے، کہ جس میں تجارتی ادارے اپنے صارفین کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور انہی جذبات کو سامنے رکھ کر برانڈنگ کی جاتی ہے تاکہ لوگ جذبات سے متاثر ہو کر وہ مصنوعات خرید لیں. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اگر کسی کو جذبات میں بالکل مغلوب کر دیا جائے اور اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے اور وہ اپنی عقل سے فیصلہ نہ کر سکے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے انداز میں چیزوں کو پیش کرنا اور مبالغہ رائی کے انداز میں غلط غلط دعوے کر کے اور ایموشنلی کر کے لوگوں کو اور اپنی پروڈکٹ بیچنے پر مجبور کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے مارکیٹنگ میں. یہ چیز بھی آج کل بہت ہو رہی ہے. مارکیٹنگ میں بھیجا پیسے کا استعمال. اسی طرح اپنی مارکیٹنگ میں اتنا روپیہ نہیں لگانا چاہیے کہ اس کا بوجھ خریدار پر پڑے اور صارف کو اس کی قیمت چکانی پڑے. اس کے علاوہ اپنی مارکیٹنگ کی مہم میں بھی ایسی کوئی ترغیب نہیں چلانی چاہیے کہ خریدار کے ماہانہ اخراجات کا بجٹ متاثر ہو. ایک حدیث کے مطابق جب انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بھلائی کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کل کمپنیاں کیا کرتی ہے، بے تحاشا پیسہ لگاتی ہے، کروڑوں روپے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگاتی ہے مارکیٹنگ میں، جس کا اثر براہ راست اس پروڈکٹ پہ پڑتا ہے. ظاہر ہے اپنی جیب سے تو انہوں نے مارکیٹنگ کرنی نہیں ہے، یہ پیسہ تو آپ سے ہی نکالنا ہے. یہ پیسہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو مہنگا کر کے آپ کو دینے میں لگانا ہے، کیونکہ وہ مارکیٹنگ کا پیسہ بھی آپ سے ہی وصول کرنا ہے اور جو نفع ہے وہ بھی آپ سے وصول کرنا ہے. تو اتنا پیسہ مارکیٹنگ میں نہیں لگانا چاہیے کہ اندھا پیسہ آپ لگائے اور اس پیسے کا اثر یہ ہو کہ اس کا بوجھ خریدار پر پڑے اور جو کنزیومر ہے، کسٹمر ہے، صارف ہے، اس کو اس کی قیمت چکانی پڑے. اس کے علاوہ مارکیٹنگ میں ایسی مہم بھی نہ چلائے کہ جس سے جو بائر ہے، خریدار ہے، اس کے ماہانہ اخراجات کا بجٹ متاثر ہو. آپ ایسے انداز میں اپنی مہم چلائے کہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت بنا کر پیش کرے اور اگلے کو بتائے کہ جی آپ کی ضرورت ہے، اس بیچارے کا جو پورا بجٹ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہر بندہ اتنا زیادہ کماتا تو نہیں ہے، مخصوص آمدنی ہوتی ہے، اس نے حساب کتاب رکھ کے چلنا ہوتا ہے. اور آپ مارکیٹنگ کر کے اپنی چیزوں کو ایسے انداز میں پیش کریں کہ اس کو لگے کہ ہاں یار یہ اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کا بجٹ ہی متاثر ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بلائی کی فکر کرنی چاہیے. اگر اپنے مسلمان بھائی کی آپ بلائی کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرتا ہے. تو مارکیٹنگ میں بھیجا پیسہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. میوزک کا استعمال آج کل تو یہ چیز گناہ سمجھی نہیں جاتی. ایسا بے تحاشا کیا جاتا ہے، ایسا بے تحاشا کیا جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، جس یہ گناہ ہو ہی نہیں. پروڈکٹ کے ریڈیو، ٹی وی وغیرہ پر تشہیر کے لیے میوزک کا استعمال بھی عام رواج پا چکا ہے. لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. گانا بجانا، ساز، میوزک اور اس طرح کی دوسری خرافات پر شریعت مطہرہ نے وعید ذکر کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق موسیقی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہے. اور جو کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے باعث لانا، تو اس میں کیا برکت ہوگی، آپ کے کام میں کیا برکت آئے گی. اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے. میوزک کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اگلی ایک خطرناک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک گناہ ہے وہ آپ کرتے ہیں کو اللہ تعالیٰ توبے کی بھی توفیق دے دیتا ہے، آپ توبہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ گناہ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا وہ ہزاروں لوگوں کا گناہ آپ کے کھاتے میں نہیں ہوگا؟
ان کا گناہ ان کے بھی کھاتے میں ہوگا، لیکن جس کا سبب آپ بنے ہیں وہ آپ کے بھی کھاتے میں ہوگا۔ اب آپ ایڈ چلاتے ہیں، اس میں میوزک کا استعمال کر رہے ہیں، کتنے ہزاروں لوگ وہ ایڈ دیکھتے ہیں، کتنی ہزاروں لوگ وہ ایڈ سنتے ہیں، نہیں ملے گا آپ کو اس کا گناہ؟ تو اتنے لوگوں کا بوجھ آپ اٹھا سکیں گے؟ کتنی خطرے والی بات ہے، اور اس کی طرف ہمارا دھیان ہے ہی نہیں۔ میوزک کا استعمال تو لازمی بن چکا ہے اب، مطلب عام کیا لازمی بنا دیا ہے کہ اس کو کوئی کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو مارکیٹنگ میں میوزک کا استعمال نہ کرے، بہت خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی، کہ ایک تو آپ نے اکیلا گناہ کیا، ایک گناہ کر دیا، چلو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن بہت سارے لوگوں کا گناہ بھی آپ کے ذمہ، جس کے لیے آپ گناہ کا سبب آپ بنے ہیں، جس کی مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں، کتنی خطرے والی بات ہوگی۔ اسی طرح تصاویر کا استعمال، پروڈکٹ کی تشہیر میں جاندار تصاویر، خصوصاً عورتوں کی تصاویر کا استعمال کسی بھی طرح شرعاً درست نہیں ہے۔ نیز عورتوں کی فحش تصاویر جنسی ہیجان کا باعث بھی بنتی ہیں، جو آج کل کے اشتہارات میں استعمال کرنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ مختصر سا لباس پہنائے جاتے ہیں، عورتوں کی جو جنسی اعضاء ہوتے ہیں ان کو نمایاں کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر جنسی ہیجان میں مبتلا ہو اور معاشرہ بہرہروی کا شکار ہو۔ لوگوں نے اس کو فیشن بنا لیا ہے، جس سے فحاشی اور بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کریم کی میں آیت کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہ جو کوئی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب کتنا دردناک عذاب ہوگا اندازہ لگائیں آپ۔ اس لیے عورتوں کی تصاویر سے خاص طور پر اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ کل کو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس میں بھی وہی بات آتی ہے کہ آپ کتنے لوگوں کی کتنے لوگ آپ کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنے لوگ آپ کی وجہ سے اس تصویر کو دیکھتے ہیں، ان کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح مہنگائی کا جو سیلاب ہے وہ آتا ہے بھیجا پیسہ خرچ کر کے مارکیٹنگ میں، تشہیر کے درج بالا اور اس قسم کے تمام ذرائع استعمال کرنے سے عوام الناس کو مہنگائی کے بوجھ میں لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ موسیقی والے اور عورتیں جو مخصوص سٹائل کے ساتھ پروڈکٹ کے لیے ماڈلنگ کرتی ہے، اس کے عوض وہ لاکھوں روپے کمپنی ان کو ادا کرتی ہے، لاکھوں روپے وصول کرتی ہے ایک ایک ماڈل، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور اس کے علاوہ مزید سہولیات بھی، مثلا کچھ عرصے کے لیے وہ پروڈکٹ اس عورت کو جب اور جتنی مقدار میں مطلوب ہوگی وہ کمپنی کی طرف سے مفت دی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ کمپنی یہ سارے اخراجات اپنی جیب سے تو نہیں کرتی نا، بلکہ یہ رقم پروڈکٹ کی قیمت کاسٹ میں شامل کر کے عوام الناس سے وصول کی جاتی ہے۔ اسی طرح 5 کی چیز 50 کی بن جاتی ہے، جس کا عوام کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو مہنگائی کا سیلاب ہوتا ہے نا، اس میں مارکیٹنگ کا بھی بہت عمل دخل ہے، مارکیٹنگ کر کے اتنا پیسہ بہایا جاتا ہے کہ پھر اس چیز کی اصل قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے، جتنی مارکیٹنگ کی وجہ سے جو پیسے خرچ ہوئے نا، جس کو آپ کی جیبوں سے نکالنا ہے، اس کی وجہ سے پروڈکٹ بہت مہنگی بن جاتی ہے، 5 کی چیز 50 کی بن جاتی ہے، اور مہنگائی کا ایک سیلاب آتا ہے۔ تو مہنگائی کی ایک وجہ مارکیٹنگ بھی ہے، جتنے پروڈکٹ ہیں نا ان کی اگر اس طرح سے مارکیٹنگ نہ کرے، بے تحاشا پیسہ لگا کر نہ کرے، تو خیر ہوگی، اور پروڈکٹ بھی اتنی مہنگی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ کی جو مارکیٹنگ پہ کاسٹ آتی ہے نا، وہ بھی آپ سے ہی وصول کرنی ہے انہوں نے۔ خواتین کو نامناسب انداز میں شو کرنا، مارکیٹنگ میں خواتین کو نامناسب انداز و اطوار اور لباس اختیار کرنے پر مجبور کرنا بھی ایک جدید طریقہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خواتین کو ویسے ہی پردے میں رہنے کا اور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جدید مارکیٹنگ میں خواتین جتنی عیا ہوں گی، جتنی ننگی ہوں گی، اتنا ہی انہیں قبول کیا جائے گا اور اتنے ہی ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ پھر ان کی تصاویر بھی ایسے انداز اور طریقے سے کھینچی جاتی ہے جسے دیکھ کر ایک شریف انسان بھی شرما جائے۔ تصویر سازی بذات خود اسلام میں ایک ممنوع عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تصویریں بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اب اس میں جان بھی ڈال دو، اور وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سیلز گرل کو مردوں کی نسبت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، تاکہ ان کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ خریدار ان کی دکان یا اسٹور پر آئے۔ اس عمل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے اسٹورز ہوتے ہیں نا، ریسیپشن پہ انہوں نے خواتین کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور ٹھرگی حضرات جو ہے نا ان کو خریداری کم اور ٹھڑک پوری کرنے کے لیے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ خواتین کو نامناسب انداز میں پیش کریں۔ خوبصورت لڑکیوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے بے پردگی کے انداز میں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس دکان یا اسٹور پہ آئے۔ یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اخلاقی تباہی،
آج کل کی نوجوان نسل میں چونکہ دین سے دوری پائی جاتی ہے اور اس پہ مستضاد اس طرح کے فحش قسم کے تشہیری اشتہارات یعنی مارکیٹنگ کی اتنی بھرمار ہے کہ ہر طرف بے حیائی ہی بے حیائی نظر آئے۔ اس سے ایک طرف تو نوجوان نسل جنسی بے رہائی کا شکار ہوتی ہے، اور دوسری طرف معاشرے میں ان لوگوں کی تشہیر کے ذریعے ملنے والے پروٹوکول سے وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی انداز عزت کا معیار ہے، جس سے وہ ان کے سٹائل، لباس، فیشن وغیرہ کی نقالی کرتے ہیں اور اس پر فخر کر محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کا دین اور اخلاق دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موجودہ دور میں مسلمان تاجروں کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے جدید طریقوں کا استعمال سیکھنا چاہیے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کے اپنانے میں اگر اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے تو یہ مہنگا سودا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں خسارے کا باعث ہے۔ جدید ذرائع میں جو جائز ہے ان کو استعمال کیا جائے، جو ناجائز ہے ان سے اجتناب کیا جائے۔ لوگوں کو ایسا گلیمرائز کر کے پیش کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تو نوجوان نسل کیا سمجھتی ہے کہ یار کامیابی تو یہی ہے، کامیابی بس پیسے میں رکھی ہے، پیسہ کمائے جاؤ، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی پھر۔ اسی طرح دین اور اخلاق دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی تباہی جو ہے نا مارکیٹنگ میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مارکیٹنگ کے جو جائز طریقے ہیں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، اب وہ کرے، جس سے شریعت نے منع کیا اس سے اجتناب کرے۔ تو یہ ہے 12 چیزیں تقریباً جن کا خیال آپ نے رکھنا ہے مارکیٹنگ میں، اور جن کے ذریعے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے اپنا واقعہ میں نے آپ کو سنانا تھا، وہ یہ ہے، میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا نا کہ آپ اگر یہ سب چیزیں نہیں کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ میرا کام نہیں چلے گا تو یہ غلط فہمی ہے، کام چلے گا، شریعت کے ساتھ نجات ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت والی ہے، اگر آپ اللہ کے لیے تھوڑی سی غیرت کریں گے اللہ تعالیٰ کروڑہ درجہ زیادہ بہتر طریقے سے غیرت کرے گا آپ کے لیے۔ جب میں شروع میں گرافک ڈیزائنر بنا تو میں ایک شاپ میں لگ گیا تھا، شروع میں ایک علاقے میں شاپ تھی شادی کارڈ بنانے والی، ان کے لیے اور بھی پرنٹنگ کے کام آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک بیوٹی پارلر کا کوئی پینافلکس بنانا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بنائیں، شادی کارڈ وغیرہ میں بنا لیتا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوٹی پارلر کا کوئی اشتہار بنانا تھا، انہوں نے کہا آپ یہ بنائیں، اور اس میں خواتین کی بھی تصاویر ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بیوٹی پارلر کے باہر جو ہے نا جو بورڈ ان کے لگے ہوتے ہیں اس میں خواتین کی تصاویر ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے، یہاں پر تو اس طرح تصویروں کی وہ آتی رہتی ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کہیں اور جا کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے چھوڑ دیا اور چلا آیا میں۔ آپ یقین کریں اللہ کے فضل سے آج تک میرا کام چل رہا ہے گرافک ڈیزائننگ کا، کہ وہ جو میں نے میری کچھ ہزار تنخواہ تھی، شاید 8,000 تنخواہ تھی، کیونکہ ابتدائی دور تھا میرا، 8,000 ماہانہ کمانے کا انہوں نے کہا تھا۔ میں نے کچھ دن کام کیا تھا، تصویر کی بات آئی میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، خواتین کی تصویر تو ظاہر ہے ناجائز ہے، تو یہ ڈیزائن میں نے نہیں بنانا۔ انہوں نے کہا آپ کہیں اور جاب ڈھونڈ لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اس کے بعد جاب ڈھونڈی ہی نہیں، میں نے کہا ہر بندہ یہی کہے گا، میں نے تو یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے گرافک کا اتنا بہترین کام ملا، آن لائن میں کر رہا ہوں، آج تک کر رہا ہوں، میں ابھی بھی کر رہا ہوں، کہ کہاں وہ 8,000 اور کہاں ہزاروں، جس کا میں حساب بھی کبھی نہیں لگایا۔ اب دن کے حساب سے کبھی کبھی دن میں 8,000 مجھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دن میں 8,000 کما لیتا ہوں میں گرافک ڈیزائننگ سے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو اپنے ڈیزائن دکھاؤں تو میرے ڈیزائن میں کسی بھی خواتین کی کوئی تصویر نہیں ہوگی، آج تک نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف اتنا سا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ سے نوازا، کہیں زیادہ سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے چیزوں کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ان کو نہیں کریں گے، جن کاموں کی اجازت ہے وہ کریں گے، تو یقین کرے آپ کو ایسے ایسے ذرائع سے کمائی ہوگی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ تو آج کی کلاس یہی تک تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں۔ کل ہماری گرافک کی بھی شروع ہونی ہے، کسی نے ایڈمیشن لینا ہو تو بتا سکتے ہیں، فیس اگر کسی کو زیادہ لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم کنسیشن کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو، جیسے آپ کو آسانی ہو تو کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔